के जज्बात हाथों में लेकर हाथ आओ बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ। जैसे भी हो दिन रात आओ बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे। हाँ, दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास। तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। कल एक फकीर ने किस सादगी से मुझसे कहा, तेरी जबी को भी तरसेंगे आस्ताने जा, नहीं है तोड़ कोई इस बला की गर्मी का, तू मेरी मान और नहर पर नहाने जा। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, धरनों ने मिलकर हुकूमत को हिला डाला। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, कप्तान खान अभी तलक इलेक्शन को ही ना माने हैं। दुनिया से प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आंदा सवाद गल बात दा, अगे अगे आ जाओ क्योंकि वक्त हो गया है मुज़ाकरात दा। लैंड हो चुकी है जिनकी परवास, अब तशरीफ लाएंगे नवान इजलास। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नुमान इजाज और मेरी ये तमाम मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में हैं और वो लोग जो घर में बैठे हैं, उन सबको सलाम और वेलकम कहते हैं। और आज हमारे साथ सईद काजी साहब हैं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। ऐसे सलाम आपने इतने जोश से नहीं कहा। अच्छा, अभी नए नए अमेरिका से है ना, अभी नहीं। वैसे ये गल कि बाहर मुल्कों च जाके साडे बंदे भी बड़े लाइन च लगे होंगे ने। जी बिस्मिल्लाह सर प्लीज आप आए। ते इत्थे आउंदे ही पहले तू ते परे हो, मैनू लंघण दे। ये नुमान मियां बाहर गए हुए थे? नहीं है, दरवाजा है खुला, बाहर गए। पाकिस्तान को न्यूज में भी नहीं देखा आपने? मैं तो अपनी तरफ से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज एक दफा, बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्या दुख अमेज किस्म का वाकया पेश आया कि मैं बैठा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज डिस्कस कर रहा था। लोग बात कर रहे थे कि आज वहां पे हालात ऐसे हैं और वैसे हैं, तो मैं क्या नहीं यार, वहां पे भी हम लोग बचते हैं, जिंदा हैं, खुश हैं, सारे काम होते हैं, प्लस माइनस हर जगह के होते हैं। लेकिन वो फिर उसने मुझे, एक आदमी ने कहा कि आपने वॉशिंगटन पोस्ट का हेडलाइन देखी है? तो मैंने कहा नहीं। तो उसने अखबार निकाल के मेरे आगे रखा और उसके ऊपर वो वाला वाकया जो हमारे यहाँ लाहौर में हुआ है, वो एक बच्ची को जो उन्होंने पत्थर मार के संस्कार किया है, तो उन्होंने कहा ये हेडलाइन है। तो वो देखने के बाद तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया और दुख हुआ इस बात का कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और ये होना तो नहीं चाहिए था। खैर जो भी हमारे मुल्क में हो रहा है वो होना तो नहीं चाहिए था। हम कोशिश करते हैं कि उसका सॉफ्ट इमेज लेके जाएं, लोगों को अट्रैक्ट करें कि वो पाकिस्तान आए, अपनी फैमिली से मिलें, यहाँ पे वापस सेटल हों, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। यहाँ के मीडिया को मैं दरखास्त भी करूंगा कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है, क्योंकि वहां का मीडिया तो यही हरकत करता है, क्योंकि वहां के कुछ पॉलिसी मेकर्स से मेरा इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो आई एम सॉरी टू से हम इसको इस तरह नहीं उछालते जिस तरह पाकिस्तान में उछाला जाता है एक खबर को। यहाँ तो बिल्कुल तिया पांचा ही कर देते हैं ना उस खबर का, इतनी दफा रिपीट करते हैं कि जिसने नहीं भी देख ली तो वो खबर देख लेता। पर्दा डाल देना चाहिए, ऐबों पे पर्दा डाल देना चाहिए, यही हमारा दीन भी कहता है। हम लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है। हम जैसे लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पीपल लुक अप टू अस, दे वांट टू कम टू अस, दे वांट टू डिस्कस द सिनेरियो सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, बट समहाउ द अदर हम जितना मर्जी उसको पॉजिटिव पेंट कर लें, हमारे मुल्क में वाकयात ही ऐसे हो जाते हैं कि हमारा जो एफर्ट है वो बिल्कुल रायगा चला जाता है। मैं कह रहा था ये बाहर क्या करने गए? बाहर बाहरले मुल्क नहीं सी गए। हाँ ये सियाने बंदे नहीं कहते चलो बाहर। अच्छा उथे गए सर। अच्छा जैसे ये मुजाहिद साहब को कहते हैं काका तू बाहर ही नहीं, जरा सी गल कर रहे हैं। बाहर जाते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए ना, वो नवाब साहब कहेंगे वो बाहर गिर गए हैं, मुफ्त खाने खा के सेहत बनी। पर मुज़ाकरात चलते खाना खा लो, खाना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਭਾਜੀ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ।
नमान भाई आप आम से उदास नहीं हुए? ਇਹਨੂੰ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ। नवाब साहब, ਕੁਛੜ मीन्स गोद ले लें। नवाब साहब की लाडियां बहुत मशहूर हैं बाहर। लाडियां जिस लाड के तरीके से बोलते हैं नवाब साहब, बहुत मशहूर हैं ये वहाँ। वाह वाह वाह। अमान साहब बहुत मशहूर हैं, सखावत साहब बहुत मशहूर हैं वहाँ। यानी चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी। बहुत सारे लोगों को ये आपका डायलॉग याद है। और आज मुज़ाकरात को रौनक बख्शने के लिए एक बहुत सीनियर सियासतदान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत से अहम ओहदों पे फराइज सर अंजाम देती रही हैं सियासत में। बहुत सारी थालियों में वेलकम कीजिएगा बेगम सैयदा आबदा हुसैन साहिबा। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मौसीकी के शाह प्यारे रहीम शाह। बेगम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। क्योंकि बेगम साहिबा वैसे इस टाइप के प्रोग्राम्स में ऐसा जाती नहीं, तो कैसा महसूस कर रही हैं हमारी ये मुज़ाकराती टीम के साथ पहली मरतबा दूबदू हो रही? मैं तंजिया बात नहीं करती हूँ, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, आप सब लोग अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह, बड़ी बात है, बड़ा हौसला है आपका। वैसे तो माशाल्लाह आपका बैकग्राउंड जो है बेगम साहिबा वो सियासी भी है, रूहानी भी है। तो आज हमारी ये जो मुज़ाकराती टीम है इसके साथ सिर्फ आज मुज़ाकराती होंगे या कोई दुआ शुआ भी देंगी इन बेचारों को? नहीं, दुआ तो मैं हर एक के लिए करती हूँ, तो यकीनन आपकी मुज़ाकराती टीम के लिए भी दिल से दुआ करूंगी। आज जो दुआ देंगी आपा जी, फिर हम बाद में कहेंगे दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल खिले, वही जगह न मिली मेरे आशियाने का। तेरा आशियाना कहाँ, तू तो किराए पे रहता है। शाह जी, मुझे एक बात बताइए, गुलकारी में कदम रखने से पहले आप अगर हमारे ये चाचे को देख लेते, खान साहब को, तो फिर भी वो गाना गाते चन्ना वे चन्ना। नहीं, इन्होंने वेख के कहते सी चला मैं चला, नहीं कहते मैं चला, कहते चन्ना वे चन्ना परा वे परा। चाचा तेरी तारीफ हो रही है। पुराने दौर की म्यूजिक में असर होता था, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की। मैं अगर इनको देखता तो मेरा गाना फिर कभी कमजोर ना होता। वाह वाह। और यार बंदे का नहीं चाचा पता लगता, सुके पत्तियां वांगू बंदे झड़ते जाते। साह की तस्वीर का रिश्ता बंदे दे नाल हुंदा, जिथे तस्वीर टुट गई समझो दुनिया मुक गई। सुके पत्तियां वांगू बंदे झड़ते जाते। मेरी मासी का पुत्र 18 साल का जवान मुंडा, एक ही एक मापिया का पुत्र 8-10 हुण मापिओ नूं सबर आ जांदा। चंगा भला काम ते गया, ना सट लगी ना बीमार ना गल ना कोई बात, आके मां कोलों रोटी मंगी, मां दे कलेजे नूं हथ पवे ते अरश हिल जांदा। मां को रोटी खा के रात को 8 बजे चंगा भला सुता है, ते जा सुबह 9 बजे उठे। भाई जी जिथे लिखी हो तकदीर आप घेर के बंदे मुंडा ने रात को सुबह उठे कहना मां मैं चला काम ते इजाजत लैके घरों बाहर निकलन लगा ते दीवार ते शीशा लगा सी। आखिरी निशानी है इंज करके मुंडे ने शीशे च मुंह वेखे ते पता नहीं की दिल किया, कंगा चुके ते सिर वाउण लग पिया। मरिया नहीं, मर जाता यार, तू किसी होर फौत की ते जाना। एक जी घर रामन आई उन्होंने सुन लो, मुंडे ने ना इंज करके चीर कटिया तो चीर विंगा निकल आया। विंगा चीर वेख के कहना मां चीर विंगा निकल आया, अल्लाह खैर करे, मां का ढिड से नहीं वेख्या गया। वो कहती पुत्र कोई गल नहीं, तू ढा के फेर वाल। इन्ना पहला पनवैया भी इंजी मारिया मरना कदों भाई जी मरन लगा इंज करके दोबारा मुंडे ने नक ते कंगा रख चीर कटे तो सीधा निकल आया, घरों बाहर निकलिया जेड़े साइकिल ते रोज बह के जांदा सी उधर उहदे उत्ते ही नहीं बैठा। पहले साइकिल की चैन नूं ग्रीस दिती, ग्रीस दे के अगे नूं नहीं पिछे नूं घुमाया। जे तुहाडे कोल टाइम है तो साइकिल तो आ भी लवां।
نہیں اتھی مار دے یار چلیے انہیں کوئی نہیں مرنا نہیں لگا مرن بھائی لو جی منڈا جی کر کے سائیکل تے بیٹھا سائیکل لے کے منڈا جی روڈ تے چڑھیا تے ادھر سریے دا پریا ٹرک آن ڈیا جتنے لکھی ہوئے تقدیر آپ بندے نو لے جاندی 100 بہانے بنا لو کچھ نہیں بنتا لو جی ادھر سائیکل جا رہے ادھر ٹرک آ رہے اللہ دی کرنی ویکھو ٹرک ہے نو نکل گیا سائیکل ہے نو نکل گیا جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آج سعید قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. آگے سامنے نہیں تھی مان اب قاضی صاحب بھی آئے. قاضی صاحب نال ہی بیٹھے نے. قاضی صاحب نے کہڑا جگہ بدلی. قاضی صاحب تو ہمارے پرنس ہیں, ہمارے باس ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں. قاضی صاحب تو ہمارے بہت ہی پیارے. ایسی ایسی خبر دیں گے بس مزہ آ جائے. اچھا بس خبر دیتے ہی نہیں, خبر لیتے بھی ہیں. بہنوں اور بھائیوں, میرے دیکھنے والوں, چاہنے والوں, کہیں مت جائیے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ڈیجے. ہتھکڑیاں مست بہاراں پورے ہوئے مہینے 12 جان انہاں دی نو کی خطرہ بلٹ پروف جنہ دی کاراں ڈیکوریشن پیس نے کھمبے جڑیاں کاواں ملیاں تاراں ہائے. ٹیلنٹڈ سنگر ہے وہ تو یہی اچھا گانا جو چمٹے کے ساتھ بھی گا سکتے ہیں. او چنا وے چنا, او چار چنا وے چنا, مر گئے میری باری. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. قاضی صاحب, کافی عرصے سے ایک سوال تھا میرے ذہن میں اور نہیں پوچھ پایا آپ سے somehow the other, اور ابھی بھی جب میں باہر تھا تو سوچ رہا تھا کہ آتے ہی پہلی بات پوچھوں گا آپ سے. کیا ہمارے یہ جو صحافی لوگ ہیں, بھائی لوگ ہیں, ان کو یہ سرکاری عہدے قبول کرنے چاہیے؟ دیکھیں, جو صحافت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاست یا جو حکومت پیسے اکٹھے کرتی ہے ہمارے ٹیکسز سے اور اس کو ہمارے اوپر خرچ کیسا کرتی ہے, وہ خود اپنے اوپر تو خرچ نہیں کر رہی. تو اگر ہم انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے, ہم اسی سرکار کے ملازم ہو جائیں گے, تو پھر اس میں ہمیں شک بلکہ یقین ہو جاتا ہے کہ کرائمس ہو گئی ہے اور یہ کوئی واردات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ آپ نہیں رہیں گے تو ہم عوام کو کیسے بتائیں گے کہ آپ کے پیسے آپ پر خرچ ہو رہے ہیں یا آپ پر خرچ نہیں ہو رہے. اور جو صحافی ہے وہ یک وقت سرکاری ملازم بھی ہوگا اور ادارے میں بھی ہوگا, تو پھر اس سے میرے خیال میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, تو یہ قتل نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں یہ پھر ہمیں ہر حق موجود ہے یہ سوچنے کا کہ یہ واردات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اور قاضی صاحب, یہی جو الزامات آج کل ہمارے جو صحافی بھائیوں پہ لگ رہے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ صحافی جن پر یہ الزامات لگے تھے وہ بھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے کولیگز ہیں, کئی امتیاز عالم صاحب ہیں ان پہ ہے, یا نجم سیٹھی صاحب, تو ان کی نیچے تصویریں چل رہی تھیں, اوپر فیض احمد فیض کی چل رہی تھی اور فاطمہ جناب کی چل رہی تھی اور شہیدوں کی تصویریں چل رہی تھی یا مشاہیر کی. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی, کسی دوست نے پوچھا کسی سے, حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کیا عرض کروں میری طبیعت کا, کیونکہ اس ملک اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ چلے گئے, غالب چلے گئے, فیض چلے گئے, یہاں پہ ناصر کاظمی فوت ہو گئے, ہفتے 10 دن سے مجھے بھی بخار آ رہا ہے. تو مجھے یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. شاہ جی, اس دشت میں ایک شہر تھا, وہ کیا ہوا آوارگی. کافی عرصے سے کوئی نیا گیت نہیں آیا آپ کا, کوئی کیا بات ہے؟ کیا سیاست کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ گلوکاری میں بھی نئے چہروں کو متعارف کروانا چاہیے؟ اس ملک میں رہتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل یہی رہتا ہوں, لیکن ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے دل کی آواز کیا کہتی ہے تاکہ ناظرین کو بھی کچھ پتہ چلے. ایک تو گانے کے لیے دیکھیں ایک اچھے موڈ کا ہونا بہت ضروری ہے, ایک اچھے ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے, جہاں پر رونا دھونا, بھوک اور لوڈ شیڈنگ اور یہ مہنگائی اور یہ دھاندلیاں اور یہ کرپشن یہ سب کچھ ہوگا تو وہاں کیسے ایک میوزیشین پل سکتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے؟ گانا گانے جو ملک کے راگ ہے, چنا وے چنا, ساتھ میں بم چلا چنا وے چنا, کہہ رہے تھے میرا موڈ ہی نہیں ٹھیک ہے. ٹیلنٹڈ سنگر ہے وہ تو یہی اچھا گانا جو چمٹے کے ساتھ بھی گا سکتے ہیں. او چنا وے چنا, او چار چنا وے چنا, مر گئے میری باری. فنکار تو جنگ کے زمانے میں ایسے اچھے اچھے گانے گائے کہ آج تک مشہور ہیں. فنکار تو ہر حال میں اچھا گاتے ہیں. گاؤنڈا ہی رہتا غریب ہو کہ پیڑے ویچتا کھوئے تھے. چاچے نے افغانستان کا فنکشن مل گیا, اتنے گانا شروع کیا, امب چوپن لی گئی, اتنے اپنے بھول کے نا ٹھا بمب چلے تو کہتے میں بمب چوپن لی افغانستان پھڑی گئی.
نہیں ایسا نہیں ہے. افغانستان میں گیا ہوں اور میں پریزیڈنٹ صاحب کا گیسٹ تھا, اور میرے ساتھ میرے میوزیشین بھی گئے تھے, جس میں سے ایک کو بھی پشتو بولنا نہیں آتی, جس میں 2 کرسچن تھے میرے دوست, اور وہ سارے اتنے خوش ہو کے وہاں سے آئے, اتنے خوش ہو کے آئے. وہ کرزئی صاحب نے سب کو بیک وقت بلا کے سب کو تحفے تحائف بھی دیے اور شکریہ ادا کیا. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ میں KPK میں رہتا ہوں, میں نے وہاں پر یہ کہا ہے, میں نے کہا میں پاکستان میں رہتا ہوں. بیگم صاحب, قاضی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. قاضی صاحب پلیز. مدام, یہ آج کل دھرنے ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ شاید کچھ تبدیلی آنے والی ہے, گرینڈ الائنس بن رہا ہے, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے یا کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیے, سیاست متحرک ہے نا, سیاست جامد تو نہیں ہوتی سیاست. سیاست میں حرکت ہے اور وہ ہی سیاسی عمل کہلایا جاتا ہے. تو یہ پروٹیسٹ کرنا سیاسی عمل کا حصہ ہے, اور یہ کہ الیکشن میں بدعنوانی ہوئی, جنہوں نے محسوس کیا کہ بدعنوانی ہوئی, پھر وہ بقول عمران خان کے انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, لیکن ان کو وہاں سے انصاف نہیں ملا. ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی رفتار ہوتی ہے. مدام, یہ بتائیے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو ایک دھڑا جو ہار جاتا ہے وہ ہمیشہ دھاندلی کی بات کرتا ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 70 کے علاوہ یہاں کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا, کلی طور پہ تو نہیں ہوتے کہیں بھی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اسی طرح دھاندلی ہوتی ہے سوائے ایک آدھ الیکشن کو چھوڑ کے؟ میری سوچ کے مطابق تو پاکستانی ہم سب اپنے وطن عزیز کے لیے بہتر سوچتے ہیں, اور کوشش اگر ہم کریں کہ اپنے ذاتی مفاد سے بالا ہو کے سوچیں تو کوئی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر جو ہے وہ بہتر لوگوں کو آگے لائے گا. لیکن میرا ذاتی تجربہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں. وہ پولنگ آفیسر سے لے کے, پولنگ سٹاف سے لے کے, اور ہماری الیکشن کمیشن تک, اور پھر اس کے علاوہ ہمارے اور اداروں کے حوالے سے بھی میں یہ جسارت کروں گی کہنے کی کہ جو دیانت کا پیمانہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے وہ شاید ایسا نہیں رکھا جاتا, تو پھر الیکشن کے رزلٹ پہ لوگ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. مہمانوں کے ساتھ باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا. روڈ پرنس کے سوال کا وقت ہو گیا ہے, یعنی کہ موٹر سائیکل کے سوال کا وقت ہو گیا ہے, اور آج کا سوال ہے کہ پاکستان کے پہلے دارالحکومت کا نام بتائیے. پاکستان کے پہلے دارالحکومت کا نام. موبائل فون اٹھائیے, SMS کر دیجیے ہمیں ہمارا جواب, اور قرآن اندازی میں شامل ہو جائیے اور جیت کے لے جائیے روڈ پرنس کی بھیجی ہوئی 0 میٹر خوبصورت سی موٹر سائیکل. آپ دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ بھی اپنا جواب لکھ کر بھیج سکتے ہیں, فیس بک پہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. جی ڈیجے. سیونی میرا ماہی میرے پاک جگاون آ گیا, او ویکھو دی جی واری سانو خواب بخاون آ گیا. اے کون جیڑا 300 ڈیم بناون دی گل کردا, اے کون ساڈے ملک جو بحران مکاون آ گیا. اس وچ حکومت رہ کے بھی کوئی کم کسے نہ کیتا, او دھرنے دے کے نواں پاکستان بناون آ گیا. ایک پل چین نہ آوے وے میرا دل گھبراوے, تیری یاد ستاوے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سیاست میں تو خیر ماشاءاللہ بہت باتیں ہو گئی. آپ سے بھی ایک سوال کر لوں میں اگر؟ نہیں. کیوں؟ آپ نے تو مجھے جواب ہی دے دیا. یہ بتائیں کہ یہ جو سریلے سنگر تو پتہ نہیں اب یقین آپ جیسے ہیں, لیکن جو بے سرے تھے انہوں نے ہاسپٹل بنانے شروع کر دیے ہیں, اور جو سریلے ہیں وہاں علاج کروا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ قاضی صاحب معاف کیجیے گا, سریلے سنگر جو ہے نا وہ کریلے گوشت کھاتے ہیں, تنیا گوشت کھاتے ہیں. جہاں تک گانے کی بات ہے, گانا بھی اسی طرح دب چکا ہے. اچھا, وجہ جب کوئی گانا گانے سریلا آئے گا تو اسے روک ہی دیا جائے گا, کبھی پیٹ کی وجہ سے, تو کبھی حالات کی وجہ سے, تو کبھی فاقوں کی وجہ سے گھر کے اندر. تو سریلا کہاں سے آئے گا؟ اب صرف جو آگے جانے کے رستے ہیں وہ نااہل لوگوں کے لیے ہیں, بدعنوان لوگوں کے لیے ہیں. یہ آف کورس بالکل, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ایک آرٹسٹ تو تبھی پیدا ہوگا جب ملک میں امن ہوگا, بھائی چارگی ہوگی. تو مجھے سنگر بننے کے لیے پہلے بدعنوان بننا پڑے گا؟ نہیں, اب تو یہ ہے کہ سنگر بننے کے لیے میں لاہور میں ایک سنگر تھا, وہ کلاشن لے کے گھومتا تھا. ہاں,
وہ بالکل باجے کے پاس رکھ کے گاتا تھا بھائی کہ جنہیں نہ سنیا میں فائرنگ کروں گا بس. تو بس چند وقت ہے جو بڑوں کی وجہ سے ہمارے رکا ہوا ہے. انشاءاللہ سریلے بھی نکلیں گے اور اچھے لیڈر بھی نکلیں گے. اب جب موسیقی کی بات چلی پڑی ہے تو بیگم صاحبہ بچپن جوانی تو کس قسم کی موسیقی سے لگاؤ رہا ہے آپ کو؟ بچپن اور جوانی میں نے اردو کے بھی بہت سنے اور انگریزی کے بھی. تو لتا منگیشکر، نور جہاں، طلعت محمود، رفیع، یہ ہمارے اس خطے کے سنگرز تھے. جیسے تھوڑا سا عقل آنے لگی تو پھر روشن آرا بیگم اور پھر ہماری جو غزلیں سنانے والی فریدہ خانم اور سریا ملتانی کر، اور پھر جب تصوف کی طرف سوچ بڑھی تو عابدہ پروین اور ہمارے قوال غلام فرید صابری اور نصرت فتح علی. جہاں تک مغربی موسیقی کا تعلق ہے تو وہاں میری جوانی میں ایلوس پریسلی اور یہ اس قسم کے بیٹلز اور یہ وہ. آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا گہرا لگاؤ ہے. آپ خوش ہوتی ہیں جب کوئی گانا گنگناتی ہیں، وہ کون سا گانا؟ میری سر نہیں ہے. یہاں پہ ایک سریلا نوجوان ہے پاکستان کا، تو ان کی پشتوں کے جو گیت ہیں وہ ہمیں یہ سنائے نا جو سب سے پاپولر ہے. تو آپ بھیا کچھ سنائیے آپا جی کی فرمائش پہ جو کہہ رہی ہیں. چھوٹا سا ایک میڈلے بنایا ہے میں نے. ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، پھر پاکستان کے اندر میں بھی اس میں ہوں. تو چھوٹی سی کوشش دوستوں کے ساتھ کی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور ہم اچھا کر بھی پائیں. پلیز بہت ساری بات. چنا وے چنا چنا وے چنا چنا وے چنا چنا وے چنا ایک پل چین نہ آوے وے میرا دل گھبراوے تیری یاد ستاوے. یہ آپ کے لیے. دل میں ہو تم آنکھوں میں تم بولو تمہیں کیسے چاہوں. دل میں ہو تم آنکھوں میں تم بولو تمہیں کیسے چاہوں. پوجا کروں سجدہ کروں جیسے کہو ویسے چاہوں. جانوں او میری جانوں جانے یا نہ جانوں. رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا. رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا. آتا نہیں یقین کیا سے کیا ہو گیا کس طرح میں تم سے بے وفا ہو گیا. انصاف کر دو مجھے معاف کر دو اتنا ہی کر دو کرم. دل دے دیا ہے جان تمہیں دیں گے دغا نہیں کریں گے صنم. او رب دی قسم یارا ہو سامنے بٹھا کے تینوں کرائے نہ پیار وے جند بھی تو منگے میں نہ کرا انکار وے. سامنے بٹھا کے تینوں کرائے نہ پیار وے جند بھی
تو منگے میں نہ کرا انکار وے چنا وے چنا تیرے نینا دیا چھریاں نے دل چیر چھٹیا ایک پل چین نہ آوے وے میرا زو 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 لا 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 لا. خان صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آج سعید قاری صاحب سامیہ جی کی بغل میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے میرا نکاح کرانا. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں ہمارے مہمانوں کے ستارے، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو چکا ہے؟ ہاں جی، سید آبدہ حسین تو ماشاءاللہ یہ نام نہ کسی تعارف کا محتاج ہے، اور جس طرح اللہ کا ان پہ کرم رہا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم سب کے اوپر جو ہے یہی کرم رہے، اور اسی طرح جس طرح ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری بھی دعائیں قبول ہوں. پروگرام شروع ہونے سے پہلے سامیہ جی سے جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ تو خود ماشاءاللہ بڑی روحانی طبیعت کی مالک ہیں، تو ان کے بارے میں کیا بتا سکتی ہوں. اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ اسی طرح ہنستی مسکراتی رہیں، ذہانت کی باتیں کرتی رہیں، آپ کا سایہ ہمیشہ ہم لوگوں پہ سلامت رہے. خاصی مصروفیت میں دن گزرتا ہوگا کیونکہ ماشاءاللہ بڑی مصروف شخصیت ہے، تو اہل خانہ کے لیے، بچوں کے لیے کیسے وقت نکال لیتی ہیں؟ بچے تو میرے ماشاءاللہ جوان پروان چڑھ گئے ہیں. جو وہ وقت میرے لیے نکالتے ہیں میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں. تو یہ ان کی مہربانی ہے جب وہ وقت نکالے اور مجھ سے بات کرے. اچھا آپا جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شادی میں آ کر سیاست کی یا سیاست میں آ کر شادی کی؟ نہیں دیکھیے، شادی ہوئی جب میری عمر 23 سال کی تھی، اور میں سیاست میں آئی جب میری عمر 26 سال تھی. اور میری خوش نصیبی کہ میرے شوہر بھی سیاست میں تقریباً اسی ٹائم انہوں نے سیاسی عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. سو ہمارا ساتھ کچھ ایسا رہا ہے کہ ہم سیاسی ساتھ بھی رہے ہیں اور ذاتی ساتھ بھی رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کھانا اچھا کھاتی ہیں یا پکاتی ہیں؟ میرے وجود سے تو یہی دکھتا ہے کہ میں کھاتی زیادہ، کھانے کا شوق ہے، پکانے کا نہیں. آپ کی زندگی کا خوشگوار لمحہ کون سا تھا؟ میرا جتنا بھی اس دنیا میں اب تک وقت گزرا ہے، میں نے اس کو ہر طریقے سے اچھا وقت سمجھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میرے پہ بہت زیادہ کرم رہا ہے. شاید میں اس کی مستحق نہ تھی. بچپن کیسا گزرا ہے؟ سنجیدہ تھی یا شرارتی تھی؟ سنجیدہ اور بڑی مدبر تھی بچپن میں بھی. یہ لگتا ہے جی، اگر آپ نہ بھی کہتی تو میں کہہ دیتا. کبھی لطیفہ بازی ہوئی بھائی جان فخرمان سے یا سنجیدہ ہی گزارتی زندگی؟ نہیں، زیادہ گفتگو سنجیدہ ہوتی ہے، لیکن پھر زندگی میں اگر انسان ہنسے نہیں تو وہ تو زندگی نہیں ہوتی. تو گھر میں کس کی سیاست چلتی، بھائی جان کی یا آپ کی؟ گھر میں تو سیاست نہیں ہوتی. گھر میں تو باہمی احترام اور خلوص ہوتا ہے. کبھی کسی کی شادی پہ جانا تو بھائی جان کے ساتھ کبھی جھگڑا ہوا کہ یہ نہیں ادھر نہیں جائیں گے، یہ نون لیگ والے ہیں؟ نہیں دیکھیے، جہاں قدریں مشترک ہو نا تو وہاں پہ جھگڑا بھی ہو تو وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ قدریں مشترک ہوتی ہیں. بلکہ جھگڑے کا مزہ آتا ہے. نہیں، تو آپ کی نہیں جب آتا. نہیں آتا. آپ کی جب سالگرہ ہوتی ہے تو بھائی جان کو کتنے ہزار کا ٹیکہ لگتا ہے؟ فخر امام نے ہمارا 45 سال کا ساتھ ہے. ہمیشہ انہوں نے میرے جنم دن پہ مجھے خود جا کے بازار کسی کتاب کی دکان سے جو لیٹسٹ کتاب آئی ہوئی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے دلچسپ ہوگی اور ذہن میں یہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کے لیے دلچسپ ہوگی تو وہ کتاب لے آتے. اور ان کے جنم دن پہ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو یا کتاب دے دوں، اور اگر میں کسی کتب خانے میں نہیں جا پائی تو میں ان کو کھدر
جو ہے اس کا تحفہ دیتی ہوں، کیونکہ فخر امام کو کھدر پہننے کی واسکٹ کا بہت شوق ہے۔ خان صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آج سعید قاری صاحب سامیہ جی کی بغل میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آج ہی صاحب نے میرا نکاح کرانا۔ بہت پیسے منگنے ہیں، میں پھر کہنا میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی۔ تو نیکسٹ ہم سے شروع کرتے ہیں جی اپنے اگلے مہمان سے۔ اچھا جی، بہت ہی نیک، بڑے شریف، انتہائی امن پسند آدمی، پر پٹھان آدمی کا میٹر گھوم جائے پھر چیز اتنا جلالی غصہ آتا ہے خانہ۔ اگر غصہ آ جائے نا پٹھان کو، بزرگ کہتے ہیں پھر سمجھانا ایسے پٹھان کو جیسے رکشے میں اونٹ بٹھانا۔ یہ تو ہمارے مرشد ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی جب انڈین سنگر آپ کے گانے کاپی کرتے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ چیزیں توڑتے ہیں، جلالی غصہ آتا ہے، کرتے کیا ہے غصے کی حالت میں؟ غصے کی حالت اترتا بھی بہت جلدی ہے۔ نہیں، غصے کی حالت میں کیا کرتا ہوں، میں غصے کی حالت میں نسوار کی چمڑی لگا لیتا ہوں۔ ویسے سامنے کی بتائیے، آپ شاہ جی کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ فیم تو ماشاءاللہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے جو ان کا کام ہے، یہ رکنے کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسی پہ ہم فرمائش کر سکتے ہیں، کر لیں وہ والا گانا، پہلے تو کبھی کبھی غم تھا۔ پہلے تو کبھی کبھی غم تھا، مگر اب ہر دم تیری یاد ستاتی ہے، مگر اب ہر دم تیری یاد ستاتی ہے۔ او پخا بکلا کلا غمو، او پخا بکلا کلا غمو، زمن پکلی اس دیرا دی غم فوجونا، زمنگ پکلی اس دیرا دی غم فوجونا۔ اوے پگلی تو کیوں ہنس رہی ہے، کہ غم تو مجھ کو یہ لگا ہے جدائی کا، کہ غم تو مجھ کو لگا ہے یہ جدائی کا۔ جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ یہاں اناؤنس کرتے ہیں اپنے 7 مئی کے پروگرام کے ونر کا نام۔ 7 مئی کے پروگرام میں ہم نے سوال پوچھا تھا کہ 1992 کے ورلڈ کپ فائنل میں جو فاتح کن کیچ تھا وہ پاکستان کے کون سے کھلاڑی نے کیچ کیا تھا؟ تو اس کا جواب تھا رمیز راجہ۔ یہ جواب لکھ کر بھیجا اور قرآن اندازی کے ذریعے جیتے ہیں موٹر سائیکل۔ بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا مظفر صاحب، لاہور سے تعلق ہے ان کا۔ آئیے جی۔ مظفر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا۔ اللہ کا شکر، اللہ کا ہی شکر ہونا چاہیے۔ مبارک ہو بھیا، آپ نے گاڑی جیت لی۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا خیال ہے 2 ہفتے پیدل پھرتے تھوڑا جا پیٹ اندر ہو جاتا۔ ارے میاں مظفر، یہ گاڑی بن گئی وسیلہ ظفر۔ بہت شکریہ مظفر صاحب، اس میں بیٹھ کے مظفر آباد جائیے گا۔ مظفر بھائی بہت دور ہے وہ۔ اچھا، وہ میچ بھیا آپ نے خود دیکھا تھا یا کسی سے پوچھ کر بتایا؟ نہیں دیکھا تھا میں نے۔ مظفر بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں سر ایک انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کمپنی ہے، اس میں کام کرتا ہوں، سیلز ایگزیکٹو ہوں میں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو پہلے موٹر سائیکل تھی آپ کے پاس؟ جی اللہ کا شکر۔ امید تھی کہ آپ قرآن اندازی کے ذریعے جیت جائیں گے؟ ہاں سر، ایک امید تو تھی، کیونکہ میں دیکھتا تھا اکثر جو دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے تھے اس پروگرام میں جو بائک ون کرتے تھے، اسی پہ پہ میں نے بھی SMS 2-3 دفعہ کی ہیں، تو آخر کار نکل ہی آئی ہے۔ ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ ہم اس میں چیٹنگ شیٹنگ نہیں کرتے، بتائیے۔ نہیں بالکل، ابھی میرے ساتھ ہی بلکہ ایک دوست بیٹھے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ واقعی آپ کا ان دنیا نیوز کے ہی نمائندے ہیں کہ باہر سے آئے ہیں؟ تو میں بھائی باقی باہر سے ہی آیا ہوں، میں کوئی اس کمپنی کا نمائندہ نہیں ہوں۔ یہ لیجئے موٹر سائیکل کی چابی، بہت ساری تالیاں اس کو ساتھ کیجیے۔ آئیے چابی دیں موٹر سائیکل بھی ایڈی دیا کرو۔
بہت ساری تھالیاں مظفر صاحب کے لیے. یہاں بتاتا چلوں 12 مئی کے پروگرام کے ونر کا نام، ان کا نام ہے راشد علی، اور راشد بھائی کا تعلق ہے فیصل آباد سے تعلق ہے بھائی ان کا. تو راشد علی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو موٹر سائیکل. انشاءاللہ جلدی ملاقات کروائیں گے آپ سب کی راشد بھائی سے. یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے مہمانوں کا. بیگم آبدہ حسین صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمارے اس پروگرام کو آپ نے رونق بخشی، عزت بخشی. رحیم شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بیگم صاحبہ ہمارے پروگرام کے اینڈ میں ہمارے جو ڈی جے ڈارلنگ ہیں وہ ایک پیروڈی سانگ پیش کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی ہمارے جو عوام ہے ان کے دل کی آواز ہے. تو اگر اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جی ڈی جے. ڈالا اولالا اولالا کیا ہے ہونے والا، کب تک چل پائے گا یہ ٹائر پنچر والا. جب جب دیکھو میرا جیا دھڑکے، کیسے کیسے لگتے ہیں خبروں کو تڑکے، کپتان کے بیانوں پہ ہیں سب بھڑکے. ڈار ہو یا خواجہ، ڈار ہو یا خواجہ،